वादा करता हूं कि आपकी हुकूमत लोगों के मफादात का यकसा ख्याल रखेगी, अवाम को तरक्की के मौके मुयस्सर होंगे, लोगों को रोजगार मिलेगा, दहशत गर्दी का मुकम्मल खात्मा हमारा अवलीन तरजीह होगी। अल्लाह ताला इस अजीम कौम की किस्मत बदलेगा। प्रोग्राम इन सेशन में खुशामदीद। प्रोग्राम की मेज़बान आसमा चौधरी निजी मसरूफियत की वजह से छुट्टी पर हैं। उनकी अदम मौजूदगी में प्रोग्राम की मेज़बानी के फराइज़ मुझे सौंपे गए हैं। हमने आपको ओपनिंग में वज़ीर आज़म की स्पीच दिखाई और सियासी मंजरनामा दिखाया जो कि 18 फरवरी 2008 पे बरपा हुआ था। और आज सूरत हाल ये है कि यानी तुम वो हो वाकई हद, मैं तो सचमुच सभी को भूल गया। जॉन एलिया ने यह शेर लिखा था और आज हुकूमत तालिबान अवाम को यह जवाब दे रही है अपनी कारकर्दगी की बुनियाद पर। 4 साल गुजर गए, 18 फरवरी को अवाम बदहाल हैं और कहा जाता है कि सियासतदान बदहाल नहीं बल्कि खुशहाल हैं। इन 4 सालों में क्या कुछ हुआ, क्या बीती अवाम पर, इसकी कुछ तर्जुमानी हम करेंगे हक़ाइक़ की रोशनी में। देखते हैं, जायजा लेते हैं कि पेट्रोलियम मसनूआत, आटा, घी, चावल, चीनी और जो एक आम आदमी का रोजगार है, उसकी जो आमदन है वो 4 साल पहले कहां थी और आज कहां खड़ी होती है। सबसे पहले हम बात करेंगे पेट्रोलियम मसनूआत की। 18 फरवरी 2008 को जो पेट्रोल की कीमत है वो 53.77 रुपए थी और आज अगर हम जिक्र करें तो 94.91 रुपए है जो पेट्रोल की कीमत है। मिट्टी के तेल की और डीजल की भी कीमत आप देख रहे हैं साथ साथ अपनी स्क्रीन पर। इसके बाद अगर हम जिक्र करें तो बात करते हैं आटे की, घी की, चीनी की, चावल की, दाल की और दूध की, जो कि बुनियादी अशियाए जरूरियां हैं। आटा 20 रुपए किलो था 2008 में, 2012 में 30 रुपए किलो तक इसकी कीमत जा पहुंची है। घी की भी प्राइसेस आप देख रहे हैं, चीनी की भी, दाल चना की भी, दूध की भी और दीगर जो अशियाए जरूरियां हैं उनकी अगर आप कीमतें देखें तो बहुत ज्यादा फर्क आ चुका है इन कीमतों में। ये एक आम आदमी की पहुंच से दूर हो चुकी हैं ये कीमतें, चीजें भी, इनको खरीदना भी काफी नामुमकिन होता जा रहा है। बिजली जिसकी आंख मचोली हमें दिन रात देखने को मिलती है। वादे तो बड़े किए गए, एक जमाना था जब 31 मार्च की डेडलाइन भी दी गई और कहा गया कि बिजली की कमी खत्म कर दी जाएंगी, लेकिन बाद में ऐसा कुछ दिखाई हमें नहीं दिया अमली तौर पर। और बिजली है कि इंतहाई नायाब हो चुकी, कम भी है और नायाब भी हो चुकी है। 18 फरवरी 2008 को जब इलेक्शंस हुए, जमहूरियत आई, एक तवील जिद्दोजहद के बाद बड़े वादे किए गए और बहुत ज्यादा अहदो पैमान भी बांधे गए अवाम के साथ। 18 फरवरी 2008 को फी यूनिट 2.02 रुपए से 4.48 रुपए था। 18 फरवरी 2012 आज इसी पर हम बात करें, 4.07 रुपए से 13.53 रुपए फी यूनिट है बिजली की कीमत। और जनाब इसके बाद हम बात करते हैं जो कि दहशतगर्दी की सूरत हाल रही मुल्क में, इंतहाई अफसोसनाक सूरत हाल रही। सबसे बड़ा चैलेंज पाकिस्तान को गालिबन दहशतगर्दी का ही रहा और इसमें तमाम मकातब फिक्र ने इस बात पे यका किया कि हम इससे निबर्द आज़मा होने के लिए तमाम अपनी कोशिशें पुरकार लाएंगे। 18 फरवरी 2008 को दहशतगर्दी की सूरत हाल ये थी, आज तक लेके यानी कि 18 फरवरी 2012 तक के ड्रोन हमले मजमूई तौर पर 219 हो चुकी हैं, हलाकतें 2101 हो चुकी हैं। दहशतगर्द हमलों का जिक्र करें तो सिविलियन हलाकतें 9068, फोर्सेस की जो कुर्बानियां हैं वो 3030 हैं। दहशतगर्द मजमूई तौर पर 20,586 मारे गए हैं इस सारे अरसे के दौरान और अभी भी हमें दहशतगर्दी पर मुकम्मल काबू पाना बाकी है। अब बात करते हैं एक आम आदमी की जिसकी आमदन 18 फरवरी 2008 को 4600 रुपया थी। आज 4 साल गुजर गए, कीमतों का हमने तवाज़ुन किया, उसका मवाजना जब आपके सामने पेश किया तो बहुत ज़्यादा ऊपर जा चुकी थी अशिया ज़रूरियत की कीमतें, जबकि उसकी जो आमदन है वो 4600 से बढ़कर सिर्फ और सिर्फ 7000 रुपए तक पहुंची है। यानी कि आमदन बहुत कम है लेकिन जो अशिया ज़रूरियत की कीमतें हैं वो आसमान से बातें करती हैं। बिजली नहीं मिलती, कम है, नायाब है, गैस भी नहीं मिलती, पहिया भी नहीं चलता, सनतें जो हैं वो बंद हो चुकी हैं। ऐसी सूरत हाल में अवाम ये कहते हैं कि अवाम तो बदहाल है जबकि सियासतदान खुशहाल हैं। और हम खबरों में अक्सर कहा करते थे कि ना पहिया चलता है ना चूल्हा जलता है अगर तो सिर्फ गरीब का दिल जलता है। इस अहम मौजू पर हम तफसील से बात करेंगे हुकूमती नुमाइंदगान से भी, दीगर जमातों के नुमाइंदगान से भी, लेकिन साथ में एक और अहम मौजू है। बलूचिस्तान के हवाले से अमरीकी कांग्रेस में करारदाद पेश की गई कि हक़-ए-खुर्रदाद दिया जाए बलोचों को
इस पर पाकिस्तान ने सख्त रद्द अमल का इजहार किया है। पाकिस्तानी हुकूमत ने, पाकिस्तानी दफ्तर खारिजा ने, पाकिस्तानी इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने, पाकिस्तानी वज़ीर आज़म ने इसकी भरपूर मजम्मत करते हुए इसे पाकिस्तान की सालमियत के खिलाफ करार दिया है। कहा जा रहा है कि यह पाकिस्तान के खिलाफ एक साजिश है। कुछ माहिरीन कहते हैं कि फौज को बैकफुट पर ले जाने की एक सोची समझी साजिश है। पाकिस्तानी लॉबियस्ट जो कि अमेरिका में मौजूद हैं, उन पर क्या जिम्मेदारी आयद होती है? पाकिस्तानी हुकूमत किस तरह से मौसर सिफारतकारी करते हुए ऐसी करारदादों को रद्द कर सकती है या इनके खिलाफ मौसर हिकमत अमली अपना सकती है? इस अहम मौजू पर भी हम बात करेंगे। और साथ में आपको बता दें कि कल के प्रोग्राम में हमने जिक्र किया था पाकिस्तान टुडे की एक स्टोरी का, जिसमें यह कहा गया था कि वज़ीर आज़म जब दोहा कतर के दौरे पर थे तो उनकी मुलाकात हुई थी जनरल पैट्रियट से। उन्होंने कहा था कि अपने गुड ऑफिस का यूज करके पाकिस्तान की अस्करी और सियासी क़यादत के दरमियान जो रिफ्ट जारी है उसको दूर करवाएं। हम आपको ये बता दें कि फिर कल का जो अखबार था पाकिस्तान टुडे, उसमें 5वें सफ़े पर इस बात की तरदीद छपी थी हुकूमती मौक़िफ़ को लेकर के कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। इसकी वजाहत करना हमारी सहाफ़ती जिम्मेदारी थी, जो कि हमने आपकी खिदमत में पेश की। तो प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम जमहूरियत के इन 4 सालों के बाद की सूरत हाल की जिक्र करेंगे कि अवाम को क्या मिला और सियासतदान किस हाल में है। इस सारी सूरत हाल पर हम बात करेंगे और मेहमानों का तारुफ भी जान सकेंगे एक ब्रेक के बाद। 18 फरवरी को गुजरे 4 साल हो चुके जमहूरियत के। ये 4 साल बहुत से वादे किए गए आवाम को रिलीफ देने के लिए, अवामी फलाह बहबूद के मनसूबाजात के लिए, लेकिन अमली तौर पर आवाम अभी भी बदहाल है। और कहा जाता है कि आवाम तो बदहाल है लेकिन सियासतदान गालिबन खुशहाल है। और ये वाहिद तबका हो सकता है जो इस दौर में खुशहाल है पाकिस्तान में। इस अहम मौजू पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे मेहमान। उनका तारुफ आपकी खिदमत में पेश कर दूं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग के रहनुमा, सीनियर रहनुमा सिद्दीकुल फारूक हमें ज्वाइन कर रहे हैं। इसके अलावा हफीजुल्लाह नियाजी साहब सीनियर रहनुमा हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो हमारा साथ देंगे। और बात करेंगी हमसे टेलीफोन लाइन पर आसमा अरबाब आलमगीर, मेंबर कौमी असम्बली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक है। दीगर जो हुकूमती रहनुमा हैं, ओहदेदारान हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। आपको ये भी बता दें कि हमने बहुत कोशिश की कि हुकूमती नुमाइंदगान की जो यहाँ पर मौजूदगी है उसको यकीनी बनाया जाए, उनसे गुजारिश की जाए कि आइए तशरीफ़ लाइए, इन 4 सालों के हवाले से बात कीजिए, क्या कुछ हुआ और क्या करना बाकी है और क्या आप अपनी कारकर्दगी से मुतमिन हैं या नहीं। तो इसमें कामयाबी सिर्फ यही हुई कि आसमा अरबाब आलमगीर साहिबा जो हैं वो टेलीफोन लाइन पर हमें ज्वाइन करेंगे। उनसे जो ही राब्ता होगा उनसे हम बात करेंगे। सिद्दीकुल फारूक साहब, आसमा चूंकि अभी हमें लाइन पर मौजूद नहीं है हमारे साथ आसमा साहिबा, तो आपकी जानिब में आता हूं। ये फरमाइएगा, ये फैक्ट एंड फिगर मैंने इब्तिदाइये में भी पेश किए कि पहले क्या कीमतें थी मुख्तलिफ अशिया की, अब क्या हैं, बिजली भी नहीं, पानी भी नहीं, गैस भी नहीं और अवाम बदहाल हैं। और शायद सियासतदान वो वाहिद तबका है जो पाकिस्तान में खुशहाल हैं इस दौर में भी। अब समझते हैं कि विफाकी हुकूमत की मैं बात नहीं कर रहा, आपकी बात करते हैं पंजाब की। यहां पर आपकी गवर्नमेंट ने 4 साल में बहुत उम्दा कारकर्दगी दिखाई है और अच्छे मुंह के साथ वोट लेने चले जाएंगे अब आप इलेक्शंस में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजमल जामी साहब, जो तारुफ आपने कराया उस से इख्तिलाफ मुमकिन नहीं है, लेकिन आपने एकदम पंजाब हुकूमत की बात की है। उसका जवाब देने से पहले मैं ये ज़रूर अर्ज़ करूँगा कि बात जमहूरियत की नहीं है, इसलिए कि हम ये समझते हैं कि इस वक्त वर्स्ट डेमोक्रेसी है, लेकिन इस मुल्क के इदारों को तबाह बर्बाद किया है बुनियादी तौर पर यहाँ 4 मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटरों ने। यहाँ तक कि मुल्क भी 2 टुकड़े हुआ, सियाचिन ग्लेशियर भी गया, कारगिल का सानिया भी हुआ, और फिर दहशतगर्दी के हवाले से और ड्रोन अटैक्स के हवाले से आप जो कुछ देख रहे हैं ये भी आमिर का ही दिया हुआ और किया कराया है। लेकिन जो मौजूदा जमहूरी हुकूमत, जिसे मैं वर्स्ट डेमोक्रेसी कहता हूँ इस वक्त, क्योंकि अगर ये अपने आप को आइन और कानून के हवाले करते, अपनी तरजीहात इनकी दुरुस्त होती, तो ये सूरत हाल ना होती। यानी वो क्या हुकूमत है जिसका वज़ीर आज़म 3 साल गुजरने के बावजूद कहता है कि अब हम अपनी तरजीहात जो हैं वो दुरुस्त करेंगे। 3 साल तक उन्हें समझ ही नहीं आई कि क्या उनकी तरजीहात हैं। 100 दिन का प्रोग्राम देते हुए उन्होंने एक बेहतरीन बात की थी, मईशत का पहिया चलाने के लिए, 200 से ज़्यादा सनतें चलाने के लिए, लोगों को रोज़गार देने के लिए, खजाने में पैसे आने के लिए कि 10 लाख मकान सालाना बनाए जाएंगे। वो भी ना कर सके। 10 लाख क्या, वो 10,000 भी ना बना सके। तो ये बुनियादी तौर पर मौजूदा हुक्मरान जमात जो मरकज़ में भी और 3 सूबों में भी है और पंजाब में भी वो 3 साल 3.25 साल रही है 40% हुकूमत में,
یہ اس کی ترجیحات کی خرابی، اس کی نااہلی، اس کا کوئی پروگرام نہ ہونا، کوئی کمٹمنٹ عوام کے ساتھ نہ ہونا. یہ آپ سمجھتے ہیں کہ موجودہ حکومت کی کوئی کمٹمنٹ نہیں تھی، کوئی واضح پروگرام روڈ میپ نہیں تھا، ترجیحات بنیادی طور پر درست سمت میں گامزن نہیں ہو سکیں؟ میں یہ کہتا ہوں آپ دیکھ لینا. بالکل کہتے ہیں. ہمارے ساتھ ہی پھر آپ رہیں. آسمہ ارباب عالمگیر صاحبہ کی جانب ہم چاہیں گے. آسمہ صاحبہ، امید ہے آپ میری آواز سن پا رہی ہوں گی. سب سے پہلے بغیر کسی سوال کے آپ کا بے حد ممنون و مشکور ہوں کہ آپ پروگرام میں ٹیلی فون لائن کے ذریعے یہاں پر تشریف لائیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ آج پورا دن میں نے اور ہماری جو ٹیم ہے ان سیشن کی، ہم نے حد الوسع کوشش کی کہ جو پاکستان پیپلز پارٹی کے نمائندگان ہیں، وزراء ہیں، ان کی یہاں پر موجودگی جو ہے ان کی پریزنس کو یقینی بنایا جا سکے، لیکن ہمیں بہت ناکامی ہوئی. غالباً آپ کے تمام وزراء، آپ کے تمام جو عہدیداران ہیں پارٹی کے اور حکومت کے، وہ سب عوامی خدمت میں اس حد تک مشغول ہیں کہ ان کے پاس ٹائم ہی نہیں کہ 4 سال جمہوریت کو جو ہوئے اس پر بات کرنے کے لیے یہاں پر تشریف لا سکیں. تو آپ کا میں یقیناً ذاتی طور پر بھی اور اپنی پوری ٹیم کی جانب سے بھی بے حد ممنون و مشکور ہوں. آپ فرمائیے گا کہ 18 فروری کو 4 سال ہو چکے، آپ اپنی کارکردگی سے مطمئن ہیں؟ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ جب ووٹ لینے جائیں گے تو عوام پھولوں کے ہار آپ کو پہنائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، آج وقت ہے کہ پاکستان میں ہم ریالٹی یعنی حقیقت کی باتیں کریں. وہ باتیں نہ کریں جو کتابی ہوں، وہ باتیں نہ کریں جو صرف اسٹیج سجانے کے لیے ہوں، وہ بات بھی نہ کریں. تو گویا آپ سمجھتے ہیں کہ جو باتیں ہم نے اس پروگرام میں کی ہیں وہ کتابی ہیں؟ سیاستدانوں کا فرض بنتا ہے، میری گزارش سنیں، کہ وہ حقیقت، جو باتیں حقیقت سے قریب تر ہوں وہ باتیں عوام کو پیش کرے، نہ کہ وہ ان کو کسی دوسری دنیا میں لے جائے. یہاں تو سونامیوں کی باتیں ہوتی ہیں، زلزلوں کی باتیں ہوتی ہیں، خدا خبر کن انقلابوں کی باتیں ہوتی ہیں. تو اب اور جو لوگ 60% پاکستان پہ حکومت کرتے ہوئے بھی کن انقلابوں کی باتیں کرتے ہیں. میرے خیال میں ہم لوگوں کا ایک بنتا ہے کہ ہم ریالٹی ریلیٹڈ باتیں کریں، کیونکہ پاکستان ان ممالک میں سے ہے اور میرے خیال میں چند ممالک میں سے ہے جو بہت بہت سیریس ایشوز فیس کرتے ہیں. تو اس سے بڑا سیریس ایشو کیا ہوگا آسمہ صاحبہ؟ اس سے بڑا سنجیدہ ایشو کیا ہوگا؟ اس سے بڑا سنجیدہ ایشو کیا ہوگا جن کی تمہید میں نے پروگرام کے آغاز میں باندھی ہے؟ پریکٹیکل جو ہو سکتی ہے اور جو نہیں ہو سکتی، خواہ وہ کسی کی حکومت ہو. آج آپ نے دیکھا جو کل آپ کا یہ سمٹ ٹرائی لیٹرل ہوا، ایران، پاکستان اینڈ افغانستان، تو آپ نے دیکھا کہ ریجن کی اسٹیبلٹی کے لیے کتنا ضروری تھا. حتیٰ کہ پاکستان کی جمہوری جو ہماری ادھر اس ملک میں جمہوریت کی مضبوطی کے لیے بھی کتنا ضروری تھا. اب آپ نے دیکھا کہ اس کے بعد امریکہ سے اس کا کیا رد عمل آیا. تو یہ ساری ریلیٹڈ ایشوز ہیں. جب ہم ایک ڈکٹیٹر گورنمنٹ میں بیٹھتے ہیں تو وہاں سے ویسٹ سے فنڈ بھی بہت آتے ہیں، وہاں سے آپ کو کولیشن سپورٹس بھی بہت ملتی ہیں. نہیں آسمہ صاحبہ، میں نے تو ٹاپک کچھ اور رکھا تھا اور بات کچھ اور کرنے کی کوشش کی تھی. آگے کرنے کے لیے تو بہت سے مسائل آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور آپ کے ملک میں انسٹیبلٹی کریٹ کرتے ہیں. تو اتنا آسان نہیں ہوتا جمہوریت کو آگے لے جانا. یعنی آپ کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جمہوریت کو آگے لے جانا اتنا آسان نہیں ہوتا. تو پھر کیا یہ درست ہے کہ مزید 5 سال آپ کو اور دیے جانے چاہیے اور لگیں گے آپ کو مزید ڈیلیور کرنے میں؟ کسی کی بات نہیں ہے. ایک تو یہ میں والی بات ختم کرنی چاہیے. بات پاکستان کی ہے. اگر آج ووٹ لے کے پاکستان پیپلز پارٹی آئی ہے تو ان کا مینڈیٹ ہے. کل کوئی اور پارٹی اسٹرگل کرے، ان کو وہ اگر ووٹ لیتے ہیں تو دے آر موسٹ ویلکم. یہ تو عوام کا فیصلہ ہے. اس پہ کسی نیگیٹو رد عمل کی ضرورت ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے آسمہ صاحبہ، آپ میرے ساتھ ہی رہیے گا. آپ کی جانب میں دوبارہ آؤں گا. حفیظ اللہ نیازی صاحب سینئر رہنما ہے پاکستان تحریک انصاف کے، انہوں نے ہمیں جوائن کیا. حفیظ صاحب بہت شکریہ آپ کا بھی تشریف آوری کا. ابھی آپ نے گفتگو سنی صدیق الفاروق صاحب کی اور آسمہ ارباب عالمگیر صاحبہ کی. ان کی گفتگو سے کچھ مجھے یہ سمجھ لگ پائی ہے جیسے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ ترجیحات جو ہیں اور جو معاملات ہیں ان کو درست کرنے کے لیے وقت لگتا ہے اور بہت سی پرابلمز رہی ہیں، ڈکٹیٹرشپ رہی ہے، بڑے مسائل رہے ہیں. تو غالباً یہ تاثر نکلا کہ ابھی اور وقت لگے گا. تو کیا اور 5 سال لگیں گے؟ پھر اور 5 سال دیے جائیں ان حکومتوں کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ جامی صاحب. جامی صاحب، آج جمہوریت انتہائی تکلیف میں ہے، آج انتہائی قسم پرسی کے عالم میں ہے. اور جمہوریت کا مطلب جو یہ لوگوں کو سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ لٹو اور پھٹو، مینڈیٹ آپ کے پاس ہے اور اس مینڈیٹ کا استعمال یہ ہے کہ ملک کی انہوں نے چولیں ہلا کے رکھ دی ہیں. آپ نے یہاں پہ تقابلی جائزہ پیش کیا ہے مختلف قیمتوں کا. آج آپ اگر تقابلی جائزہ پیش کر دیں 2008 میں
کہ زرداری صاحب کے، گیلانی صاحب کے، نواز شریف صاحب کے، شہباز شریف صاحب کے، اسفل یار ولی صاحب کے، فضل الرحمان صاحب کے، اور جو بھی شریک اقتدار جماعتیں ہیں ان کے 2008 میں کیا اثاثے تھے، 2008 زیادہ پیچھے نہ جائیں، اور آج 2012 میں کیا اثاثے ہیں. تو جو آپ نے موضوع چنا ہے کہ عوام بدحال اور حکمران خوشحال، تو بالکل آپ کے موضوع کے مطابق ساری صورتحال اجا ہو جاتی. دیکھیں اس ملک کے اندر 6 جماعتیں پریکٹیکلی اس وقت اسمبلی کے اندر موجود ہیں، اور ان کے اندر یکسوئی اور ان کے اندر یگانت کا جو مظاہرہ انہوں نے 20ویں ترمیم کے اوپر اور سینٹ کے الیکشن کے اوپر کہ بانٹ کے کھاؤ، اور یہ اس کا یہ حرف آخر تھا جو اب تک ہو چکا ہے. اور اس میں انہوں نے وہی کچھ دیا جس کا 4 سال میں یہ مختلف انداز میں جس کا مظاہرہ کرتے رہے. اب ان 6 جماعتوں کے اندر ایک بڑی اہم نقطہ ہے جامی صاحب، آپ مجھے 1-8 منٹ دیں گے، میں اس میں بالکل واضح کر دوں کہ ان 6 جماعتوں کے اندر آپ ایک ایسی صورتحال ہے جس سے دنیا کی کوئی جمہوریت اور پاکستان اپنے طور پہ پاکستان کی معاشرت اور پاکستان کی سیاست اس سے بالکل واقف نہیں تھی کہ ان 6 جماعتوں کو آپ علیحدہ کر لیں، کہ اگر مسلم لیگ نون کو علیحدہ کر لیں، پیپلز پارٹی کو علیحدہ کر لیں، اور ان کے اپنے اندر کے 20-25-30 ٹاپ کے جو لیڈر نکالیں، تو آپ کو یہ حیرت ہوگی کہ اس جماعت کے اندر جو سب سے کرپٹ یا جو سب سے زیادہ الزامات کی زد میں جو سب سے زیادہ امیر کبیر لوگ ہیں وہ ان 6 جماعتوں میں، جیسے نون، کاف، پیپلز پارٹی، فضل الرحمان، ANP، MQM، یہ 6 جماعتیں اسمبلی کے اندر موجود ہیں. تو ان کے قائدین جو ہیں سب سے اپنی پارٹی میں سب سے زیادہ الزامات کی زد میں ہیں. ایک تو یہ بات ہوگی. دوسرا یہ ہے کہ ان کے آج بھی اثاثے دیکھ لیں، ان کے گھروں میں ان کے رینٹ ہیں. حفیظ اللہ نیازی صاحب آپ ہمارے ساتھ ہی رہے گا. آسمہ صاحبہ آپ کی جانب میں آؤں گا، اور صدیق الفاروق صاحب آپ سے بھی میں بات کروں گا اس اہم موضوع پر. صورتحال کچھ یوں محسوس ہوتی ہے کہ ہے شکایت کہ وہ نکلا، ہے ندامت کہ ہم نکلے. بات ہوگی ایک بریک کے بعد. جمہوریت کے 4 سال، عوام بدحال اور سیاستدان خوشحال. آسمہ ارباب عالمگیر صاحبہ اگر آپ میری آواز سن پا رہی ہیں، ایک عام آدمی یہ کہتا ہے کہ مجھے کیا ملا، مجھے ان قراردادوں سے کچھ نہیں لینا جو آپ پاس کرواتے ہیں، ان بلوں سے کچھ نہیں لیتا جو آپ پاس کرواتے ہیں، جو مفاہمت آپ نے کی مجھے اس سے بھی کوئی غرض نہیں، کیونکہ میرے لیے انڈسٹری بند ہے، مجھے بے روزگاری ہے، میرے لیے دہشت گردی ہے، میرے لیے سیلاب آن لیتا ہے، مجھے قدرتی آفات آن لیتی ہیں. اس کے علاوہ رہی صحیح کسر ڈینگی اور دیگر جو آفات ہیں ان سے پوری ہو جاتی ہے، اور پھر گیس بند ہو جاتی ہے اور بجلی بھی نہیں ملتی. تو خدا را مجھے آپ کی قراردادوں سے کیا لینا. اس عام آدمی کے ان شکووں کو، ان سوالوں کو آپ کیسے ایڈریس کریں گی، کیا جواب دیں گی آپ اسے؟ ہمارے اس میں تو کوئی دوسری رائے ہے نہیں کہ پاکستان میں جہاں پر 70% سے زائد ہمارے لائن کے نیچے لوگ رہتے ہیں، اس میں تو دوسری کوئی بات ہے نہیں. بے روزگاری، دہشت گردی، گیس، بجلی، ان گنت مسائل ہیں ہمارے اس ملک میں. لیکن آپ بتائیں کہ یہ مسائل پیدا جنم کیسے لیے؟ ایک ملک جو اس میں 100 کتنی دفعہ ڈکٹیٹرشپ آ کے ہر ادارے کو ختم کر جاتا ہے. چلیں اس پر بھی ہمارا کنسنسس ہے، سب کا کنسنسس ہے کہ ڈکٹیٹرز نے سب کچھ یہ کیا. ختم ہو جاتے ہیں. دیکھیں آسمہ صاحبہ اس پہ سب کا کنسنسس ہے، سب مانتے ہیں. آپ اپنی ضمیر کا فیصلہ کر لیتے ہیں ایک جنرل صاحب صرف کرسی میں بیٹھنے کے لیے، تو آپ اپنے آپ کو بیچ ڈالتے ہیں ایک بڑی طاقتوں کے اوپر. تو کیا اتنا آسان ہے ان سب چیزوں سے نکلنا؟ تو یعنی آپ کا مطلب یہ پھر یہ ہوا، آپ وجہ فرما رہے ہیں، لیکن کیا یہ کبھی جب پاکستان پیپلز پارٹی گورنمنٹ نے ٹیک اوور کیا، یہ بالکل واضح بات تھی، بالکل دن کی طرح کہ دس از دا ٹفسٹ ٹائم آف پاکستان. پاکستان جن مسائل سے گزر رہا ہے 60 سال ہسٹری سے نہیں گزرا، لیکن ہم نے قبول کیے ان مسائل کو، ان مشکلات کو. ہمیں پتا تھا کہ ملک میں روز بم دھماکے ہوتے ہیں. اور اچھا نہیں، مسئلہ قبولیت کا نہیں ہے، مسئلہ تو قبول آپ نے کرنے ہی تھے، آپ عوام کا ووٹ لے کے آئے تھے، آپ تو قبول کرنا آپ پہ فرض تھا. گورنمنٹ کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ جب ملک میں اچھے دن ہو وہ حکومت کرے. ارے نہیں آسمہ صاحبہ، قطع کلانے کی معذرت چاہتا ہوں. دیکھیں آپ کو یہ سب مسائل قبول کرنا آپ کی ذمہ داری تھی، آپ کا فرض تھا، کیونکہ آپ ووٹ لے کے آئی تھی. مسئلہ یہ تھا کہ قبول کرنا کافی نہیں تھا. نہ کبھی میڈیا ختم کر سکتی ہے مسائل، سیاستدانی ختم کرے گا. میاں صاحب نے ہمارا ساتھ چھوڑ دیا کیونکہ ان کو بدنامی قبول نہیں تھی.
ہاں ہم فخر سے کہتے ہیں کہ ہم نے بدنامی لی ہے، ہاں ہم فخر سے کہتے ہیں کہ ہمارا ووٹ بینک گرا ہے، لیکن کس کے لیے؟ پاکستان کے لیے۔ ہم فخر سے کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے ووٹر کو اس کا حق نہیں دیا، لیکن کس کے لیے؟ اچھا، آپ کو اس بات کا فخر ہے کہ آپ نے ووٹر کو حق نہیں دیا؟ گورنمنٹ چلائی ہے، یہاں پر لوگ بات کرتے ہیں لیکن صدیق صاحب، آسمہ بی بی کہتی ہیں کہ انہیں فخر ہے کہ انہوں نے ووٹر کو حق نہیں دیا، کیا یہ کوئی فخر کی بات ہے؟ وہ اس کی جسٹیفیکیشن دینا چاہ رہی ہیں، لیکن بنیادی بات جو انہوں نے کہا تھا کہ بات حقیقت کے قریب کہنی چاہیے، تو حقیقت کے قریب بات تو یہ ہے کہ یہ 4 سال جو ہیں یہ پیپلز پارٹی اور ان کے حلیفوں کے 4 سال ہیں۔ جو مسائل ڈکٹیٹروں نے اس ملک کو دیے انہوں نے بدقسمتی سے انہیں بڑھایا ہے، اپنی نااہلی کی وجہ سے اور کرپشن کی وجہ سے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آئین میں جو جمہوریت موجود ہے اور اس وقت جو ٹوٹی پھوٹی جمہوریت موجود ہے اس کو آگے نہ بڑھایا جائے۔ یہ میری تھوڑی سی بات میں، یہ سارا جو ملبہ ہے اس کی بنیادی وجہ ہی ڈکٹیٹرز ہیں۔ آپ نے سیاستدانوں کی خوشحالی کی بات کی، پرویز مشرف اور اس کے ہم نوا بھی آج بڑے خوشحال ہیں، ٹریلینز روپیز میں کھیل رہے ہیں، انہوں نے بھی اس ملک کو بڑا لوٹا ہے اور ہر عامر لوٹتا ہے۔ سیاستدان کون سا کشکول پکڑ کے باہر آ میں نے گئے؟ یہ عرض کیا نا کہ صرف سیاستدانوں کی بات نہیں ہے، ہر وہ آدمی جس نے کرپشن کی ہے، ہر وہ آدمی جس نے سیاست کو کاروبار بنایا ہے وہ مالدار ہوا ہے۔ اور رہ گئی رہنے سہنے کی بات، تو وہ جو انقلاب کی بات کرتے ہیں ان کا رہنا سہنا بھی بڑا عیاشیوں والا، ایک منٹ، ان کا رہنا سہنا بھی بڑا عیاشیوں والا ہے۔ رہنے سہنے کے حوالے سے حفیظ اللہ نیازی میرے بھائی سامنے بیٹھے ہیں، کوئی ان کے لیڈر کا بھی کوئی مجھ غریب جیسا نہیں ہے۔ صدیق صاحب ٹھہرے ذرا، جی آسمہ ایک منٹ، میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ان مسائل کے حوالے سے لا اینڈ آرڈر پہ نہیں کر سکتے۔ جامی صاحب اگر آسمہ بات ذرا رک جائیں تو میں بات کروں۔ اٹھایا نا، جامی صاحب آپ آگے واسطے اس پروگرام کو فروٹفل بنائیں، اس پروگرام کو کوئی تھوڑا سا جو ہے تضییع اوقات کا ذریعہ نہ بنائیں۔ یہ جو کچھ فرما رہے ہیں، نیازی صاحب ایک منٹ، دیکھیں نیازی صاحب میں آ رہا ہوں اس پر، صدیق فاروق صاحب میری ایک بات سننے دیجئے، میں آ رہا ہوں۔ یہ شام غریبہ نیازی صاحب کی جانب جانا ہے۔ یہ شام غریبہ سننے کو ملے گی آپ کو یہ بات۔ 18ویں 19ویں ترمیم، میں یہ عرض کروں گا کہ یہ ترمیمیں اس نظام کو بہتر کرنے کے حوالے سے ہم آگے بڑھے ہیں۔ ہمارے تحریک انصاف کے بہت سے بھائی بھی مانتے ہیں اس کو، ہارون صاحب ان کے بڑے دوست ہیں، ہارون رشید صاحب، وہ بھی مانتے ہیں کہ ہم آگے بڑھے ہیں۔ ہارون صاحب تحریک انصاف کے لیے عوامی مسائل کا جو حل نہیں ہوا، ٹھیک ہے آپ آگے بڑھ گئے، عوامی مسائل حل نہیں ہوئے۔ نیازی صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں پلیز؟ سر میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ یہ کیوں نہیں قوم کو جواب دیتے کہ آج قوم جس بدحالی کے اندر آئی ہے اس کا ذمہ دار کون ہے۔ یہ کبھی تو بتاتے ہیں کہ ہمارا اتنا حصہ تھا، صدیق الفاروق صاحب کہتے ہیں کہ 40% جو پیپلز پارٹی بیٹھی تھی پنجاب میں۔ میرا سوال ان سے ایک ہے کہ 2008 میں ان کے جو اثاثے تھے وہ 2012 میں ان کے آج کیا اثاثے ہیں؟ اس حکومت اور اقتدار میں آ کے انہوں نے اپنے کتنے اثاثے بڑھائے ہیں؟ 2008 کی قیمتیں تو ساری قوم نے دیکھ لی اور آپ نے دکھا دی ہیں، 2012 کی بھی قیمتیں آپ نے دکھا دی ہیں ان کو دیکھیں کہ گھروں کے اندر لو لشکر گاڑیاں، لوگ آج ان کی جائیدادیں آج بھی اضافہ بڑھ رہی ہیں، کاروبار ان کے پھیل رہے ہیں، اقتدار کو انہوں نے صرف اپنے کاروبار اپنے وسائل کو بڑھانے کے لیے استعمال کیا ہوا ہے۔ یہ اتنی شرمناک صورتحال ہے کہ بجائے شام غریبہ کرنے کے، رونے دھونے کے کہ 1960 میں کیا ہوا، 1950 میں کیا ہوا، بھائی بابا غلط ہوا۔ یہ بتائیں کہ 4 سال کے اندر آپ نے اس ملک کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا؟ 8,500، یہی ہم پوچھ رہے ہیں کہ 4 سالوں میں کیا ہوا؟ 8,500 بلین کی کرپشن ہوئی، لون ڈبل ہو چکے ہیں، قرضے ڈبل ہو چکے ہیں ملک کے اندر۔ اس سے کوئی اختلاف نہیں ہے، اس سے تو کوئی اختلاف ہی نہیں ہے۔ آپ جواب دیں قوم کو، آج لوگوں میں جواب دیتا ہوں۔ دیکھیں لوگ اچھا نیازی صاحب آپ نے سوال اٹھائے نا، احساسوں کی آپ نے بات کی، آپ کی قیادت بھی تو آپ بھی احساسوں کی بات کرتی ہے۔ نیازی صاحب ساتھ رہیں، صدیق صاحب آپ جواب دینا چاہ رہے ہیں نیازی صاحب کے آبجیکشن کی جو انہوں نے احساسوں کے حوالے سے بات کی؟ انہوں نے جو 4 سال کی بات کی ہے، میں اس صرف 4 سال کی بات نہیں دیتا ہوں، باقی اس سے بھی زیادہ گند پڑے جو اب آپ چپ تو کریں نا نیازی صاحب، آپ ذرا رک تو جائیں نا، اب آپ نے بات اٹھا دی۔ جو اجمل جامی صاحب نے انٹروڈکشن کیا میں اس سے بھی اتفاق کرتا ہوں، ان 4 سالوں میں جو کچھ نہیں ہوا، جو خرابی ہوئی، میں نے بھی وہ بات کی ہے، لیکن میں یہ ضرور عرض کروں گا جو میں نے کی ہے کہ وہ لوگ جو دعویٰ کرتے ہیں
اگر وہ بھی 5 مرلے میں رہنے والے ہوتے اور صدیق اگر الفاروق ان کے صاحب بچے بھی یہاں پاکستان ایک منٹ رک جائیں آپ رک جائیں نا آپ رکتے ہی نہیں ہیں آپ رکتے ہی نہیں ہیں جواب بھی نہیں دیتے مسئلہ صرف یہ تھا کہ آپ لوگوں سے بات کرنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ پتہ چل جائے اس بات کا ہم حفیظ اللہ نیازی صاحب آپ مجھے جواب نہیں دینے دیتے آپ جواب سنیں یہ سب ٹھہریے نا ٹھہریے پلیز مجھے یہ بتا دے کہ نواز شریف صاحب شہباز شریف صاحب نے قوم کو لوٹا آپ میں ہمت ہی نہیں ہے آپ نے نیازی صاحب ارے نیازی صاحب ٹھہرے نا نیازی صاحب آپ ٹھہرے لیکن آپ کا بھی صبر نہیں ہے اچھا مجھے مجبور پر کریں کہ میں آپ کا مائک بند کروا دوں اور پھر مجھے کسی سے بات سننی پڑے. نیازی صاحب ٹھہرے نا پلیز پلیز ٹھہریے آپ ٹھہریے آپ اخلاقی اس میں حدود میں رہ کے بات کرتے ہیں. آپ کی بات ہم نے سنی آپ کی آبجیکشن بھی سنی. صدیق صاحب آئی ایم رننگ شارٹ آف ٹائم پلیز نیازی صاحب نے جو آبجیکشن کی ہے اس کا جواب دیجئے فی الفور. دیکھیے میں نے ایک بات میں واضح کرتا ہوں کہ اگر کسی کے اثاثے غلط طور پر سویل ہوئے ہیں بڑے ہیں نیازی صاحب اور ان کے لیڈر جب باقی معاملات سپریم کورٹ میں لے کے جا سکتے ہیں ووٹرز لسٹنگ یا کوئی اور بات میرے بھائی بہت اچھی بات ہے کہ اکاؤنٹیبلٹی ہو جائے. صدیق الفاروق کے ساتھ سے بڑے ہوں آپ یار سونے تو صحیح نا آپ میں صبر ہی نہیں ہے خدا کے بندے صبر ہی نہیں ہے آپ حفیظ اللہ نیازی صاحب پاکستان تحریک انصاف صدیق الفاروق صاحب پاکستان مسلم لیگ نون اور آسما ارباب عالمگیر پاکستان پیپلز پارٹی آپ تینوں رہنماؤں کا بہت بہت شکریہ. ہم نے کوشش کی کہ 18 فروری کو آج 4 سال پورے ہوئے تو جائزہ لے سکیں سیاستدانوں سے اور دیگر سیاسی جماعتوں کا قائدین سے یہ پوچھ سکیں جان سکیں کہ حضور ان 4 سالوں میں مجھے آپ کو کیا ملا اور سیاستدان ہیں کہ بددستور خوشحال ہیں. بات کرنے کی کوشش کی لیکن صورتحال کبھی لیفٹ جانب گئی کبھی رائٹ جانب گئی. درست سمت پر ہمارے سیاستدان ہمارے نمائندے جو ہیں وہ بات کو لے کر نہ آ سکے. آسما ارباب عالمگیر صاحبہ نے البتہ یہ ضرور اعتراف کیا کہ ہمیں فخر ہے کہ ہم اپنے ووٹرز کو ووٹ ڈیلیور نہ کر سکے جس کا ہم نے عہد ان سے کیا تھا. تو صورتحال پھر یہی بنتی ہے کہ ہے شکایت کہ وہ بھی وہ نکلا یا ندامت کہ ہم بھی ہم نکلے. بریک لیں گے واپس آئیں گے تو بات کریں گے بلوچستان پر پیش ہونے والی قرارداد کے بارے میں. ان سیشن میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. ہم نے ذکر کیا تھا بلوچستان کے اہم معاملے کا جس پر ڈینا روبیکر جو کہ ریپبلکن ہیں انہوں نے امریکی کانگریس اور سینٹ میں قرارداد پیش کی اور کہا گیا کہ حق خریدادیت دیا جائے بلوچستان کو جس پر شدید رد عمل آج آپ نے دن بھر دیکھا ہوگا نہ صرف حکومتی سطح پر تمام سیاسی جماعتوں کی سطح پر بلکہ عوامی سطح پر بھی. ہم نے دنیا ٹی وی پر آپ کو دکھایا عوامی رد عمل بھی کہ بھرپور طریقے سے اس کی مذمت کی گئی. اسے پاکستان کے خلاف ایک سازش قرار دیا گیا ہے. یاد رہے کہ یہ ایک قرارداد ہے یہ ابھی بل کی صورت میں سامنے نہیں آئی. امریکی جو سفیر ہیں پاکستان میں جو پاکستان کی جانب سے امریکہ میں سفیر ہیں پاکستان کی شری رحمان انہوں نے بھی کہا کہ یہ بھی قرارداد نہیں اور امریکی حلقے بھی اسے سنجیدگی سے نہیں لے رہے. پاکستانی حکومت یہ کہتی ہے کہ پاکستان کی سالمیت اور خود مختاری کے خلاف یہ ایک سازش ہے. اب ہونا کیا چاہیے اور پاکستان کا کیا کردار ہو سکتا ہے اس ساری صورتحال پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے دنیا نیوز کے جو کورسپونڈنٹ ہیں امریکہ میں اویس سلیم. ان سے سب سے پہلے ہم وہاں کی لیٹسٹ صورتحال جانیں گے. اویس سب سے پہلے تو ہمیں اپڈیٹس کیجیے گا ٹیکنیکلٹیز کے حوالے سے اس قرارداد کے بارے میں یہ کہاں سٹینڈ کرتی ہے اور اس کا فیوچر کیا ہو سکتا ہے اور امریکی حلقے اس کو کتنا سنجیدہ لے رہے ہیں. جی جامی دیکھیے کہ یہ جو قرارداد پیش کی گئی ہے جس کو ابھی آپ نے متعارف بھی کرایا ہے اس کے 2 پہلو ہیں. ایک تو اس کا قانونی اور ٹیکنیکل پہلو ہے اور دوسرا اس کا سیاسی پہلو ہے. یہ قرارداد ڈینا روبیکر کی جانب سے پیش کی گئی ہے جو اس سے پہلے بھی اس قسم کی قراردادیں پیش کرتے رہے ہیں ہیئرنگ کرتے رہے ہیں جن سے وہ پاکستان مخالف جذبات رکھتے ہیں اور ان سے ان کا خیال ہے کہ پاکستان کو مزید بھڑکا سکتے ہیں. وہ پچھلے ہفتے انہوں نے کانگریس میں ایک ہیئرنگ کی بلوچستان پہ جس میں وہ تمام لوگ جنہوں نے ٹیسٹیفائی کیا ان میں سے 3 لوگ کم از کم ایسے تھے جنہوں نے یہ کہا کہ وہ کوئی پوزیشن نہیں رکھتے بلوچستان کی خود مختاری کے حوالے سے اور بلوچستان پاکستان کا ایک حصہ ہے لیکن اس کے باوجود انہوں نے اب یہ قرارداد رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن کے لیے کانگریس میں پیش کر دی ہے. پھر اسی طرح وہ ڈاکٹر شکیل آفریدی جو CIA کی حمایت اور ان کے لیے ویکسینیشن کیمپین چلانے کے الزام میں اس وقت پاکستان میں گرفتار ہیں ان کو امریکی شہریت دینے اور ان کو کانگریشنل میڈل دینے کی سفارش کرنے کا بھی اعلان کر چکے ہیں. ٹھیک ہے. کانگریس میں اس وقت جو اکثریت ہے وہ ریپبلکن ارکان کی ہے جو امریکہ میں اپوزیشن میں ہے اور وہ صرف عالمی معاملات پر نہیں جو امریکہ میں ڈومیسٹک معاملات ہیں ٹیکس بریکس ہوں یا امریکی ایڈمنسٹریشن کے اور اقدامات ہوں ان کی بھی شدید مخالفت کرتے ہیں.
اور امریکی حکومت کے وہ تمام اقدامات جو پاکستان کے ساتھ تعلقات کو بہتر بنانے کے حوالے سے ہیں ان کی بھی مخالفت کرتے ہیں اور اس قسم کے اقدامات کرتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے، اویس ہمارے ساتھ ہی آپ رہیے گا. کانگریس میں جیسے آپ نے بھی بتایا شہری رحمان کا بھی یہی کہنا ہے کہ منظور کیا جانا اور بل کی شکل اختیار کرنا انتہائی مشکل ہے، اور اگر بعید الامکان ہونے کے باوجود یہ منظور ہو بھی گیا کانگریس سے تو سینٹ میں جہاں ڈیموکریٹک ارکان کی اکثریت ہے وہاں یہ تقریباً ناممکن ہے کہ اس کو پاس کیا جائے. تقریباً ناممکن ہے کہ یہ پاس کیا جائے. ویسے ہمارے ساتھ ہی آپ رہیے گا. جی ہاں، سیاسی اہمیت سے ہم انکار نہیں کر سکتے. ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر رفعت حسین صاحب، تجزیہ کار ہیں، ان سے ہم بات کریں گے. اور ہمارے ساتھ موجود ہیں دنیا نیوز کے ہیڈ ورلڈ افیئرز جناب سمیع ابراہیم صاحب. آپ دونوں کا پہلے تو بہت شکریہ. ڈاکٹر صاحب میں آپ کی جانب سب سے پہلے آؤں گا. قرارداد پیش کی گئی، سخت مذمت بھی کی گئی حکومتی سطح پر بھی، عوامی رد عمل کا بھی میں نے ذکر کیا. اویس سلیم نے امریکہ سے ہمیں اپڈیٹس دیں کہ اس کی ٹیکنیکلٹیز ہیں کیا. اب فی الفور پاکستانی گورنمنٹ اور جو پاکستانی لابسٹ ہیں جو امریکہ میں موجود ہیں ان پہ کیا ذمہ داری عائد ہوتی ہے ٹو گیٹ آؤٹ آف دس آل؟ شکریہ بہت بہت. میرا خیال ہے کہ سب سے بڑی ذمہ داری تو یہ ہے کہ آپ اس کی ایک کیٹیگورک کنڈمنیشن ایٹ آل لیول اور ایٹ دی ہائیسٹ لیول آف دا گورنمنٹ کریں. یہ صرف شہید رحمان کا یہ کہہ دینا ہی کافی نہیں ہے کہ یہ قرارداد جو ہے وہ بل کی صورت اختیار نہیں کرے گی، اور اگر بل کی شکل اختیار کر بھی جاتی ہے تو ہم اس کو ڈیفیٹ کر لیں گے. دیکھیے یہ ایک ہم سب لوگوں کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے کہ خاص ایک محدود لابی جو ہے وہ پاکستان کے مفادات کے خلاف کام کر رہی ہے، اور ان سے کسی خیر کی ہمیں توقع نہیں رکھنی چاہیے، اور اس حوالے سے ہمیں یکجا ہو کے ایٹ آل لیول اس کو کنڈیم کرنا چاہیے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں امریکہ کی جو انتظامیہ ہے، جو وائٹ ہاؤس وغیرہ کے اندر جو لوگ ہیں اور خاص طور پر اوباما ایڈمنسٹریشن کے لوگ ہیں، ان کے ساتھ مل کے ہمیں ان عوامل کو آئسولیٹ کرنے کی بھی ایک کوشش کرنی چاہیے. تو یہ میرا خیال ہے کہ فوری آپ نے اقدامات کے حوالے سے بات کی ہے. یہ کچھ ایک دو چیزیں ہیں جو میرے ذہن میں آتی ہیں، لیکن ہمیں اس چیز کو کافی خیال رکھنا چاہیے کہ امریکہ کی انتظامیہ کا اس میں اتنا زیادہ ہاتھ نہیں ہے. یہ کانگریس کے اندر ایک، جیسا کہ آپ کے رپورٹر آپ کے ریپرزینٹیٹو نے بتایا، ایک خاص گروہ ہے اور ایک خاص ایک لابی ہے جو کہ اینٹی پاکستان ایکٹیویٹیز کے اندر ملوث ہے. اور یہ بڑے مجھے دکھ کے ساتھ کی بات کرنی پڑتی یہ ہے کہ ہمارے ہیومن رائٹس کمیشن کے لوگوں نے بھی جا کے اس پر ٹیسٹیمنی دی اور اس کو کریڈیبل بنانے کی کوشش کی ہے. تو یہ میرا خیال ہے کہ اس چیز کے بارے میں اس کی چیز کا بھی حکومت کو نوٹس لینا چاہیے. ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ رہیے گا. سمیع ابراہیم صاحب، آپ نے اویس سلیم کی رپورٹس بھی ابھی ملاحظہ کی جنہوں نے اپڈیٹس ہمیں دی واشنگٹن سے، اور ساتھ میں ڈاکٹر رفعت صاحب کا تجزیہ بھی آپ نے سنا. یہاں کہا جاتا ہے کہ یہ جو قرارداد پیش کی گئی اس کا ایک مقصد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو ابھی پاکستان اور امریکی حکام کے درمیان، گورنمنٹس کے درمیان جو تعلقات بہتر سمت پر نہیں گامزن ہو پا رہے، ان میں پاکستانی گورنمنٹ، پاکستانی ملٹری کو بیک فٹ پر کرنے کی کوشش ہے ایسی قرارداد منظر عام پر لانے سے. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں یہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے، لیکن میں تھوڑا سا اس پہ ایک اور اس کا اینگل ہے وہ میں دینا چاہتا ہوں کہ یہ جو قرارداد پیش کی گئی ہے یہ ایک نہیں ہے، یہ 3 رکن ہیں ایوان نمائندگان کے، اور انہوں نے مختلف اس کے متن جمع کروائے ہیں جو بعد میں کلب کر دیے گئے ہیں. اور اس میں ایک جو قرارداد ہے اس میں ہیومن رائٹس جو وائلیشن ہیں ان کے حوالے سے بات کی گئی ہے. ایک دوسری قرارداد میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ بلوچوں کا ایک حق ہے ہسٹوریکلی جو ان کو نہیں ملا اور ان کو ملنا چاہیے. تو اس کو میں جوڑوں گا جو اس وقت سینٹ نے جو پہلے یہ امریکی کانگریس منظور کر چکی ہے لیہی امینڈمنٹ کے نام سے ایک ترمیم، جس میں یہ کہا گیا تھا کہ پاکستانی فوج کا کوئی بھی دستہ اگر کسی بھی ہیومن رائٹس وائلیشن کے الزام میں اگر اس کو ملوث پایا گیا تو اس پورے یونٹ کو نہ امداد دی جائے گی اور اس کو بالکل ہر طرح سے جو امریکی جو امداد ہے وہ اس کا اہل نہیں رہے گا. اب اس وقت یہ میں ان دونوں کو جوڑ کے میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی صرف ایک دباؤ ڈالنے کی کوشش ہے. یہ امریکی کانگریس میں ایک بہت سیریس کوشش ہے پاکستان کی سیکیورٹی ایجنسیز کو بلوچستان میں کرپل کرنے کی یا پاکستان کے لیول پہ کرپل کرنے کی، کیونکہ جو اس کا اگلا سٹیپ آئے گا اگر وہ ان کو جوڑ دیا جائے، معاملات اسی طرح سے چلتے رہے تو وہ اس کے کانسیکوینسز بڑے خوفناک ہو سکتے ہیں. جہاں تک یہ ذکر ہے کہ بات ہے کہ پاکستانیوں کو کیا کرنا چاہیے، تو ایک تو جیسے رفعت صاحب نے کہا کہ ایکسٹرنلی ہمیں اس کی کنڈمنیشن کرنی چاہیے، اور اس کے بعد ہیکٹنگ لابنگ کی ضرورت ہے امریکی ایوان نمائندگان میں اور واشنگٹن میں تھنک ٹینکس کو، جس میں پاکستانی اپوزیشن اور گورنمنٹ دونوں مل کر جا کے کیس بیان کرے کہ معاملہ جس طرح سے بیان کیا جا رہا ہے ویسا نہیں،
اور دوسرا جو گراؤنڈ پہ سچویشن ہے اس کے لیے آپ کو اپنی پالیسیز تبدیل کرنا پڑیں گی. جامی اگر آپ اپنے گھر کو ٹھیک نہیں کریں گے تو جو بیرونی قوتیں ہیں وہ اس چیز کو ایکسپلائٹ کرتی رہیں گی. بالکل اس کا فائدہ اٹھائیں گی. آپ نے انتہائی اہم بات کی ہے سمیع صاحب. ایسی پالیسی بنانی ہوگی کہ لوگوں کے مسائل بھی حل کرنے ہوں گے. جی بالکل اہم بات آپ نے کی ہے سمیع صاحب, آپ کا بہت شکریہ. ڈاکٹر رفعت صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ, اور اویس سلیم صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. ایٹ دی اینڈ آف دی شو سمیع ابراہیم صاحب نے انتہائی اہم بات کی کہ ہمیں اپنے گھر پر بھی توجہ دینی چاہیے. اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان کی پوری قوم, تمام سیاسی حلقے ایسی جو کوششیں ہیں امریکی ریپبلکنز کی جانب سے اس کی بھرپور مذمت کرتی ہیں, لیکن ہمیں سوچنا یہ پڑے گا کیا آغازی حقوق بلوچستان پیکج اناؤنس کرنا ہی کافی ہے؟ کیا ہمیں اے پی سی کی کال دے کر اس پر عملی طور پر کچھ کرنے کی بھی ضرورت تھی؟ یقیناً تھی. اگر تھی تو پھر کیا کیوں نہیں گیا؟ یا ہمارے سیاستدان جو پنجاب اور سندھ میں جلسے جلوس کرتے ہیں ان کو بلوچستان جانے کی فرصت کیوں نہیں ملتی؟ اگر ملتی ہے تو یہ کہاں جاتے ہیں, کتنی بار گئے؟ اور جو بلوچستان کے اپنے منتخب نمائندے ہیں, 64 حکومتی وہاں پر اہلکار ہیں, ایک اپوزیشن کا رہنما ہے, وہ اکثر اسلام آباد میں کیوں نظر آتے ہیں, بلوچستان میں کیوں نہیں جاتے؟ یہ وہ اہم معاملات ہیں جن کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے اگر مستقبل میں مزید ایسی پریشانیوں سے ہمیں بچنا ہے تو, اور یقیناً اس کی ہمیں بھرپور مذمت بھی کرنی چاہیے. آج کے پروگرام ان سیشن میں اجمل جامی سے فی الحال کے لیے اتنا ہے.